बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी जमात हशम की इस्लामियत की टीचर। मेरा इमरान। कैसे हैं आप लोग? सब खैर खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के रहम करम से आप सब खैरियत से होंगे। साफ सुथरे रहिए, हमेशा यूँ कहिए कि बावुज़ू रहिए। ठीक है। मैं हमेशा अपने लेक्चर्स में ये बात ज़रूर कहती हूँ, आपको अब ये बात मेरी डेली बेसिस पे सुनने को मिलती है, इसलिए कि मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि हालात के बिना पर अगर हम जो चीज़ें हम सीख सकते हैं उन चीज़ों के हम ज़रूर सीखें। बावज़ू रहने का हमारे ऊपर हुक्म है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हम बावज़ू रहें, तो हमें प्रॉपर बावज़ू रहने का हमारे लिए हुक्म है। ठीक है जी। दूसरी बात, इस्लाम हमें सफाई सिखाता है, निस्फ ईमान करार दिया है हमारी सफाई को। तो वैसे भी हमें साफ़ सुथरा रहना चाहिए, गंदगी से दूर रहना चाहिए, अपने इर्द गिर्द का माहौल साफ़ सुथरा रहना चाहिए। और जब हम देखिए अच्छाई की तरफ जाते हैं ना, तो हम खुद ब खुद फिर अच्छी बातों की तरफ ही राग़िब होना शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर हम बावज़ू रहेंगे या साफ़ सुथरे रहेंगे, तो फिर हमारा दिल भी साफ़ सुथरा रहेगा और हमें नमाज़ पढ़ने की खुद ब खुद दिल चाहेगा कि जब हमने वज़ू कर लिया तो फिर हम नमाज़ की तरफ जाएँ। तो ये जो चीज़ें हैं ना, छोटे-छोटे जो अमल हैं हमारे, जो हम अल्लाह के खौफ से जो करते हैं, तो ये हमें इस्लाम नेकी की तरफ लेके जाता है, नेकी की तरफ राग़िब करता है। ठीक है जी। अच्छा जी, और एक बात मैं आपको लेक्चर शुरू होने से पहले बताती चलूँ कि आपके कुछ एक्टिविटीज़ स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। उन एक्टिविटीज़ में क्या होगा कि आपके बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, उसमें क्विज़ कॉम्पिटिशन भी हो सकता है, जैसे कुछ जनरल क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके चैप्टर के हवाले से, आपने जो कुछ भी मटेरियल अब तक पढ़ा है इस्लामियत के हवाले से। अगर मैं आपकी उर्दू लेती हूँ, मैं उर्दू के हवाले से भी इसी तरह से कहूँगी कि आप उसको, इस्लामियत को बाकायदगी से जो चैप्टर्स आपने पढ़ लिए हैं उनके अंदर क्या मटेरियल मौजूद है, क्या चीज़ें हैं, किस हवाले से है वो चैप्टर, वो आपको उसका इल्म होना चाहिए। आपने अगर कोई लेक्चर मेरा मिस कर दिया है, लाइट की बिना पर, लाइट नहीं थी या नेट एरर कुछ था, तो वो आपके पास यूट्यूब पर आपका लिंक मौजूद है, यूट्यूब पर जाइए और वो लेक्चर वहाँ से शेयर कर लीजिए। ठीक है जी। तो ये चीज़ें हैं कि आप इनका ख्याल रखेंगे। जैसे फ़र्ज़ करिए मैं आपसे आज हमारा जो टॉपिक है वो रिवाइज्ड है, यानी कि हम ये पढ़ चुके हैं। और कुछ बच्चों के पास, कुछ हमारे पास थी कि हमने सूरह मुमतहिना स्टार्ट में बिल्कुल ली थी, हमारा फर्स्ट टॉपिक था। तो इसकी वजह से कि कुछ लोगों के पास नेट एरर था या कुछ आईडीज़ नहीं थी किसी की बनी हुई, किसी के पास कोई मसले मसाइल थे, उनकी कहना चाहिए फरमाइश पर ये दोबारा से सूरह मुमतहिना रखी गई है, रिवाइज है, ताकि आप लोगों को जो चीज़ रह गई है समझने से, या नेट के हवाले से या लाइट के हवाले से, वो तमाम चीज़ें आप सही तरीके से उसको समझ सकें। ठीक है, ये बातें समझ में आ रही है मेरी? फिर लेक्चर दोबारा से मैं आपको ये कहूँगी कि लेक्चर को गौर से सुनेंगे। हर लेक्चर से मैं आपसे क्विज कंपटीशन के कोई भी क्वेश्चंस कर सकती हूँ, कंपटीशन की सूरत में होगा। आप जितने ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स होंगे उनके उतने प्लस पॉइंट्स होते चले जाएंगे। जितने मुझे यहाँ पे हाथ नज़र आ रहे होंगे क्विज में आपके, उनके प्लस पॉइंट्स होंगे, जवाब देने वालों के प्लस पॉइंट होंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, जो आपको एक्टिव करने के लिए, एक्टिव बनाने के लिए, ये आपके पास नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा हो, उन चीज़ों के लिए हमें ये एक्टिविटी रखी गई है। और इसके मार्क्स हैं प्रॉपर, जितनी अच्छी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही अच्छे आपके मार्क्स हासिल करेंगे। ठीक है जी। ये हुई एक ज़रूरी हिदायत, ये ज़रूरी नॉलेज, ये ज़रूरी एक जो आपकी क्विज के हवाले से या एक्टिविटीज़ की कुछ नई एक्टिविटीज़ आपकी प्लान की जा रही हैं उनके हवाले से अगर आपकी ये सब चीज़ें हैं, तो लेक्चर सुनने के लिए बाकायदा आपको, जिन्होंने नहीं सुने हैं कोई लेक्चर्स, यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स मौजूद हैं, लिंक मौजूद है, वहाँ पर जाइए और ये लेक्चर्स ज़रूर सुनिए। ठीक है। आज हम रिवाइज्ड में पढ़ रहे हैं सूरह मुमतहिना। सूरह मुमतहिना हम पढ़ चुके हैं, आई रिपीट पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ अब मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। वैसे भी कुरान के हवाले से है हमारे पास ये टॉपिक, तो मैं बहुत अच्छी तरह से इसको समझना चाहिए, इसको समझ कर हमारे ऊपर चलना चाहिए। तो इस वजह से
کہ یہ دین سے قریب کرتا ہے، ہمیں دین کی نالج ہمیں دیتا ہے. قرآن کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں، کوئی ایسا چیپٹر نہیں، کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ نے بس صرف ایک نگاہ ڈالی، بلکہ اس کی ایک زیر زبر کی غلطی بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ یہ غلطی بھی کیوں ہے. ٹھیک ہے. نام کے حوالے سے سب سے پہلے ہم اس کو نام سورہ ممتحنہ رکھا گیا ہے. اچھا، کچھ اس کی ہسٹری ہے، کیوں ہے اس کا نام سورہ ممتحنہ، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ اس کا نام سورہ ممتحنہ کیوں ہے. اس سورت کی آیت نمبر 10 یاد رکھیے. کاپی پینسل آپ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ آپ کوئی چیزیں جو نوٹ کرنا چاہیں، جو آپ چیزیں نوٹ کر سکتے ہیں، وہ چیزیں پراپر نوٹ کر سکیں. ٹھیک ہے. اس سورت کی آیت نمبر 10 میں حکم دیا گیا ہے کہ جو عورتیں ہجرت کر کے آئیں اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں، ان کا امتحان لیا جائے. کون سی صورت میں اس کا ذکر؟ سورت نمبر 10 میں. سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 10 میں حکم دیا گیا ہے کہ جو عورتیں ہجرت کر کے آئیں اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں، ان کا امتحان لیا جائے. میں آپ سے اگر کوشچن فرض کریے کہ میں آپ سے کوشچن کوئز میں یہ پوچھ لوں کہ کون سی صورت میں ہجرت کرنے والی عورتوں کا ذکر ہے، تو آپ مجھے کون سی آیت میں تو آپ مجھے کیا بتائیں گے؟ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 10 میں ہجرت کرنے والی عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے. یہ جواب اس کا ہوگا، پراپر آنسر ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اس کے تلفظ دو طرح سے کہہ سکتے ہیں، ممتحانہ یعنی کہ زبر لگا ہوا ہے سب پر، اور ممتحنہ یعنی کہ زیر ہے، ایک پر زبر ہے، ایک پر زیر ہے. پہلے سے مراد یعنی زبر جس پر ہے ممتحانہ، اس سے مراد ہے جس کا امتحان لیا جائے. دوسرے سے مراد امتحان لینے والی صورت. سمجھ میں آ رہا ہے؟ دونوں کی میننگ مختلف ہیں. زیر اور زبر کی وجہ سے ممتحانہ اور ممتحنہ کا فرق، وہ عورت جس کا امتحان لیا جائے، یا دوسرے کا کیا مطلب ہے؟ امتحان لینے والی صورت. ہر صورت کا کوئی نہ کوئی شان نزول رہا ہے، اس کے نازل ہونے کی کوئی وجوہات ہوتی ہیں. اس کی شان نزول کہیے یا موضوع یا مباحثہ، اس کے اندر جو ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی چلوں، پھر ہم اپنا باقاعدہ آغاز کریں گے. غور سے اگر آپ نے یہ سن لیا تو سمجھیے پوری صورت آپ کی سمجھ میں آ جاتی ہے، کیونکہ اس کے 3 حصے ہیں صورت کے. اس کے صورت کو موضوع بحث جو رکھا گیا ہے وہ 3 حصوں پر رکھا گیا ہے، 3 حصوں پر مشتمل ہے. پہلا حصہ جو ہے اس میں کیا بتایا جا رہا ہے، وہ پہلی آیت سے لے کر آیت نمبر 9 تک چلتا ہے، اور پلس 13ویں آیت بھی اس میں شامل ہے. اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت حاتب بن ابی بلتعہ کہ ایک غلط فعل کی وجہ سے، ایک غلط کام کی وجہ سے ان کی سخت گرفت کی گئی ہے، ان کے اوپر سختی کی گئی ہے کہ انہوں نے صرف اپنے اہل و عیال کو، اپنے خاندان کو بچانے کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت اہم جنگی راز سے دشمنوں کو خبردار کرنے کی کوشش کی تھی. اگر بر وقت اس کو روک نہ دیا جاتا تو مسلمانوں کی قیمتی جانیں ضائع ہوتی. اس میں بہت سارے حفاظ بھی تھے، حافظ کرام بھی تھے، صحابہ کرام بھی تھے، صحابیہ، بہت سارے لوگ تھے جیسے اس جنگ میں حصہ لینے والے تھے. لیکن وہ جنگ اس کوشش کو روک دیا گیا. اور یہ صورتوں اس صورت میں یہی بات بتائے گی کہ اس شدید غلطی پر اس صورت کے ذریعے یہ تعلیم دی کہ کسی مومن کو یعنی کسی مسلمان کو کسی حال میں بھی اسلام دشمن کافروں سے دوستی اور محبت کا تعلق نہ رکھا جائے. دوسرا حصہ آیت نمبر 10 اور 11 پر مشتمل ہے. مکہ میں دیکھیے بہت سے ایسی عورتیں تھیں مسلمان جن کے شوہر کافر تھے، اور بہت سے مرد ایسے تھے جن کی بیویاں کافر تھیں. تو اسلام نے ان کو یہ شعبہ تھا کہ ان کا رشتہ ازدواج یعنی کہ میاں بیوی کا رشتہ قائم رہے گا یا نہیں رہے گا، یہ ان کے لیے حلال ہے یا نہیں، اس کا یہ ذکر ہوا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا حصہ یعنی کہ 12ویں آیت پر مشتمل ہے. تیسرا حصہ 12ویں آیت پر مشتمل ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ جو عورتیں اسلام قبول کریں ان سے برائیوں سے بچنے کا عہد لیں. یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ ان عورتوں نے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے ان سے باقاعدہ وعدہ لیں، ان سے عہد لیں کہ وہ یہ کام دوبارہ سے نہیں کریں گی اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں گی. دیکھیے 3 چیزیں جو
3 حصوں پر مشتمل تھی یہ آیت، تینوں میں نے آپ کو بتا دی۔ نام کا ترجمہ کس طرح سے ہے، اس کا وہ کیا وجہ تھی، وہ بھی میں نے آپ کو بتایا۔ اب ہم آگے بڑھیں گے پہلی آیت کی طرف جو کہ آپ کی اسکرین پر موجود ہے، ٹھیک ہے؟ ترجمہ اس کے ساتھ ساتھ ہے، لیکن اپنی بک سامنے رکھیے، پیج نمبر 76 اوپن کر لیجئے، پیج نمبر 76 اس پر یہ آیت موجود ہے۔ الفاظوں کی ہیر پھیر سے ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ سلائیڈ نیٹ سے لی گئی ہیں اور وہ آپ کی بک کا حصہ ہیں، اس کی وجہ سے اگر کوئی آپ کو فرق نظر آئے، لیکن کوئی فرق نہیں ہے، قرآن کا ترجمہ ہمیشہ ایک رہتا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ کس نے لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی آیت میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے؟ مومنوں اگر تم میری راہ میں لڑتے اور میری خوشنودی طلب کرنے کے لیے مکہ سے نکلے ہو تو میرے اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ دیکھیے سب سے پہلے ہی ہمیں دشمنوں سے دوستی کو منع کر دیا گیا ہے، تم ان کو دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، باقاعدہ اپنے پیغامات مت بھیجو ان سے منکر، اور یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ جو لوگ جلا وطن ہیں، دیکھیے حاطب بن بلتعہ جو تھے، ان کے اہل و عیال، ان کا خاندان جو تھا وہ اس جگہ ان کی رہائش تھی، قریش کے ان قبائل میں رہائش تھی جہاں پر جنگی حکمت عملی ہونے والی تھی، تو انہوں نے ان کو بچانے کی خاطر وہ جنگی راز جو تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر ایک حصہ حملہ کرنے والے تھے، ان کی خبر پہلے سے پہنچا دی، اس لیے یہ آیت میں دوستی کرنا اسلام سے منع قرار دے دیا گیا۔ اس آیت کی روشنی میں ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان کا کافروں کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے، ان کے ساتھ کبھی دوستی نہیں کرنی چاہیے، اپنی قومی رازوں کی، اپنی جو قوم کے راز ہیں ان کو اپنے دلوں میں محفوظ رکھنا چاہیے، کافروں کو جنگی حکمت عملی یا اپنے ان رازوں کو بالکل بھی نہیں بتانا چاہیے جس سے وہ فائدہ اٹھائیں اور ہماری جڑوں کو کاٹیں یا ہمیں نقصان پہنچائیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے اپنی ناراضگی کا باقاعدہ یہاں پہ اظہار کیا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے لیے اللہ کی ذات ہے، دیکھیے ہمیں اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، اللہ نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے، رشتے ناطے یہ صرف دنیاوی ہیں، ہمیں اللہ نے جو راستہ بتایا پہلے ہمیں اس کو رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا۔ اگر ہمیں اسلام دشمنوں سے دوستی کو منع کیا ہے، اٹ مینز ہمیں وہاں سے ان سے دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ اگر تمہیں پائیں تو تمہیں تمہارے دشمن ہوں گے اور تمہاری طرف اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں برائی کے ساتھ دراز کریں گے، اور ان کی تمنا ہے کہ کس طرح تم کافر ہو جاؤ۔ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وضاحت کچھ یوں ہے اس طرح کہ وہ کافر جن سے تم دوستی کرتے ہو، اگر وہ تم پر حاوی ہو جائیں تو وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے، ہمیں ہاتھ اور زبان دونوں سے تکلیف دیں گے اور ایسی چالی چلیں گے کہ تم کافر ہو جاؤ۔ آپ دیکھیے نا آج کل ہمارا اوڑھنا، پہننا، رہنا، بسنا، ہم اگر آپ دیکھیے کہ جن چیزوں سے عورتوں کو منع کیا، جن چیزوں سے مردوں کو منع کیا، وہ تمام کام ہو رہے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنی اصلیت کو چھوڑ کر، ہم مسلمان ہیں یہ پہچان چھوڑ کر ہم غیر مذہبی لوگوں کو فالو کرتے ہیں، ان کے کچھ چیزوں کو پسند کرنے لگتے ہیں، ان کے گانا، ان کے رہنے کا اسٹائل، ان کے پہننے اوڑھنے کا طریقہ، ان کے پہننے اوڑھنے کا سلیقہ، یہ سب چیزیں جو اسلام ہمیں جن چیزوں سے روکتا ہے وہ چیزیں ہمیں کافر سکھاتے ہیں۔ تو ان سے وہ ایسی چالیں چلیں گے، چالوں کے بارے میں ذکر ہو جائے گا کہ وہ ایسی تمنا کریں گے کہ تم کافر ہو جاؤ، یا ہم اگر دوستی کریں گے تو وہ ہماری روٹس پھر کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، ہماری جڑوں میں پہنچ کر ہماری روٹس کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 3 پہ، ہرگز ناکام آئیں گے تمہارے رشتہ دار، یعنی کہ کوئی رشتہ، کوئی ناتا ہمارے کسی کام نہیں آنے والا، یہاں تک کہ تمہاری اولاد بھی، یعنی ہماری اولاد بھی ہمارے کام نہیں آئے گی۔ کوئی رشتہ، کوئی ناتا کام نہیں آئے گی، کوئی اولاد کام نہیں آئے گی۔ قیامت کے دن کیا کام آئیں گے؟
قیامت کے دن تمہیں ان سے الگ کر دے گا، ان رشتوں سے ہمیں الگ کر دیا جائے گا۔ اور کیا کام آئے گا ہمارے کام آئے گا صرف ہمارے اعمال، یعنی آخرت کے دن کیا کام آئیں گے؟ ہمارے اعمال، جو کچھ ہم کرتے ہیں، جو کچھ ہم بو رہے ہیں وہی ہم کاٹیں گے۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ تو ہمیں ہمیشہ یہی بات بتائی جاتی ہے کہ جو ہم بوئیں گے وہی ہم کاٹیں گے، جو ہم کریں گے وہی ہم پائیں گے۔ وہ بے شک اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ دیکھیے سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے، اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ چوتھی آیت میں دیکھیں گے اگر ہم، بے شک تمہارے لیے اچھی پیروی تھی، کس کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کے ساتھ والوں میں، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا۔ حضرت ابراہیم کا قصے کے حوالے سے یہاں پہ اس آیت نمبر 4 میں حضرت ابراہیم کو لے کر تھوڑا سا ہمیں ذکر کیا گیا کہ اس آیت میں حضرت ابراہیم کے اسوہ حسنہ کا بھی ذکر کیا گیا ہے، کہ جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے ہی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، کہ انہوں نے کس طرح کفر و شرک سے بیزاری کا اعلان کیا۔ ایک جس طرح سے آپ کے جو فادر تھے، آپ کے جو والد تھے، وہ آزر ان کا نام تھا، وہ بت بناتے بھی تھے اور بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہ ان کا عقیدہ یہ تھا ہی نہیں اپنے ماں باپ کے ماننا کہ کوئی بت ان کو کوئی کھانا پینا دے سکتا ہے، کوئی بت صبح و شام دے سکتا ہے، کوئی بت سورج نکال سکتا ہے یا چاند کو اسی طرح سے اپنی جگہ پر برقرار رکھے ہوئے ہے، یہ کوئی تو ہے یہ ذات جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان کا یہ ماننا تھا، اسی کی وجہ سے ان کو آگ میں، اسی جرم کی پاداش میں ان کی جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن وہ آگ آپ علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو گئی۔ کیوں ٹھنڈی ہو گئی؟ کیونکہ آپ علیہ السلام کا ایک اللہ پر یقین تھا اور اس پر وہ ہمیشہ قائم رہے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کے دین کی خاطر اپنے والدین، اپنے عزیز و قارب، قبیلہ اور قوم سے لا تعلقی کا اعلان کیا۔ کیوں کیا؟ کیونکہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کو مانتے تھے، ایک اللہ کی وحدانیت کو جانتے تھے، ایک اللہ کو ہی جانتے تھے کہ بس یہی ہے جو کچھ، ہمیں اسی کو آگے سجدہ ریز ہونا چاہیے، باقی ان بتوں کو ہم نہیں مانتے ہیں یا وہ نہیں مانتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے والد آزر، جن کا نام تھا آزر نام تھا ان کے والد کا، آپ نے عرض کی کہ میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں آپ کے لیے دعا ضرور کر سکتا ہوں۔ اے ہمارے رب، اب دیکھیے ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع لائے اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ اپنے باپ سے کہنا کہ میں تو ضرور تیری مغفرت چاہوں گا، میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا کہ میں سوائے آپ کی مغفرت کے اور کچھ چاہوں۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ دعائیں فرمائیں۔ یہ دعا آپ آیت نمبر 5 اور 6 میں یہ دعاؤں کا اس سے ہی لنک ہے، جیسے یہ اے ہمارے پروردگار، دیکھیے یہاں سے شروع ہو گئی، ہم نے تجھی پر بھروسے کیا اور تیری ہی طرف رجوع لائے اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔ یہاں پہ اللہ کی وحدانیت کا یقین۔ آیت نمبر 5، اے ہمارے رب ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال اور ہمیں بخشے، اے ہمارے رب بے شک تو ہی عزت و حکمت والا ہے۔ ایک یہ دعا تھی، اور ایک یہ دعا بے شک تمہارے لیے ان میں اچھی پیروی تھی، اے جو اللہ اور پچھلے دن کا امیدوار ہے اور جو منہ پھیرے تو بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے، سب خوبیاں سراہا۔ ٹھیک ہے، اس کی وضاحت میں کچھ اس طرح سے دے دیتی ہوں کہ اس کے بعد یہ دعائیں جو میں نے آپ کو بتایا، یہ دعائیں مانگی جن کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اے ہمارے اللہ، ہم تجھ سے ہی امید لگائے ہوئے ہیں، تجھ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، تجھ پر پلٹ کر تیرے ہی طرف جانا ہے، تیرے ہی پاس آنا ہے۔ ہمیں کفار سے بچنے اور ان کے عذاب سے بچنے کے لیے پناہ مانگتی ہے، ہمیں بخش دے کیونکہ تو ہی ہے معاف کرنے والا۔ بحیثیت مسلمان آخرت میں اللہ کے حضور حاضر ہوں گے جو نیکوکار ہوں گے، وہ سرخ روح ہوں گے، اور جو نافرمان ہوں گے تو اللہ ایسے لوگوں سے بے پرواہ ہے اور وہ سزا پائیں گے۔ سب کو سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟
جو چیزیں میں اسٹارٹ پہ آپ کو ایکسپلین کر چکی ہوں، اس کا شان نزول پورا دے چکی ہوں، اس کا موضوع اور مباحث دے چکی ہوں، جس کی بنا پر ہمیں یہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم آئیں گے آیت نمبر 7 اور 8 کی وضاحت میں آپ کو ایک ساتھ دوں گی. ترجمہ میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں. قریب ہے کہ اللہ تم میں اور ان میں جو ان میں سے تمہارے دشمن ہیں دوستی کر دے، اور اللہ قادر ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اللہ تمہیں ان سے منع نہیں کرتا جو تم سے دین میں نہ لڑیں اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہ نکالا کہ ان کے ساتھ احسان کرو اور ان سے انصاف کا برتاؤ برتو، بے شک انصاف والے اللہ کو محبوب ہے. دو باتوں کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے. ایک تو ان بات اشارہ کیا، دیکھیے میں آپ کو بتاتی ہوں، اس آیت میں ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا ہے جو بے ضرر کافر ہیں. دیکھیے نا، آیت نمبر 7 میں بھی ان کا ذکر ہے اور آیت نمبر 8 میں بھی اسی کا ذکر ہے. اسی وجہ سے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی وضاحت میں ایک ساتھ دے دیتی ہوں. اس آیت میں بے ضرر کافروں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یعنی وہ کافر جو مسلمانوں پر، دیکھیے ایک طرف تو ہمیں بالکل منع کر دیا نا کہ دوستی نہیں کرنا چاہیے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ آہستہ آہستہ ہمارے اوپر غالب ہو جاتے ہیں اور ہمیں اپنے مذہب کی طرف راغب کر کے ہمیں غیر مذہب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس آیت میں ان بے ضرر کافروں کے بارے میں جو ہمیں کسی صورت نقصان نہیں پہنچا رہے یا ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش بھی نہیں کر رہے، یعنی وہ کافر جو مسلمانوں پر تشدد یعنی ظلم کے قائل نہ تھے. انہوں نے نہ تو خود اپنے ہاتھ اور زبان سے مسلمانوں کے خلاف کوئی جارحانہ قدم اٹھایا، یعنی کوئی سخت قدم اٹھایا مسلمانوں کے لیے، اور نہ ہی اس معاملے میں دوسروں کی کوئی مدد کی. اللہ نے ایسے لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا حکم دیا ہے. لیکن اللہ انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دو چیزیں تھیں جو ایک طرف دیکھیے ہمیں اسلام دشمن سے دوستی کرنے کو منع کیا ہے، لیکن یہاں پر بھی ایسی کوئی بات نہیں کری کہ ان سے دوستی کر لو یا ان سے محبت کر لو، بلکہ اب بھی یہی ہے کہ صرف اللہ نیکی کرنے والوں کو، انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو ایسے لوگ جو آپ کو آپ کے ساتھ دشمنی نہیں کرتے، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں، آپ کو کوئی تردد نہیں دے رہے، تو آپ ان کے لیے اپنا رویہ صرف نرم کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ نیکی کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ انصاف کر سکتے ہیں، لیکن دوستی تب بھی منع ہے. ٹھیک ہے، چلتے ہیں آیت نمبر 9 کی طرف. اللہ تمہیں انہیں منع کرتا ہے جو تم سے دین میں لڑے یا تمہیں تمہارے گھروں سے نکال لے، تمہارے نکالنے پر مدد کی کہ ان سے دوستی نہ کرو، اور جن سے دوستی کرو گے تو وہی ستمگر ہیں. وہی بات دوبارہ سے میں نے آپ کو بتایا، آیت نمبر 9 تک کا سلسلہ جو تھا وہ حاتب بن ابی بلتعہ کی سرزنش کی وجہ سے تھا، ان کی غلطی کی وجہ سے تھا کہ انہوں نے اپنے اہل و عیال کی خاطر دشمنوں سے دوستی کری اور ان کو جنگی پیغامات یا جنگی راز پہنچائے. تو یہ آیت نمبر 9 تک کا وہ سلسلہ چلتا ہے کہ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کفار سے دوستی کرنے کو منع کر دیا ہے جن کفار نے مسلمانوں کے ساتھ دین کے معاملے میں لڑائی کی، جنہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا. آیت نمبر 10. آیت نمبر 10 میں نے آپ کو بتایا تھا 10 اور 11 کس حصے پر مشتمل ہے کہ جن کے شوہر کافر تھے، مسلمان مرد اور عورتوں کے بارے میں. اس میں اب ہم وہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں کفر اور اپنے گھر چھوڑ کر آئیں تو ان کا امتحان کر لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی گئی کہ آپ ان سے ہجرت کرنے والی عورتوں سے، ہجرت کرنے والی مومن عورتوں سے، یعنی کہ وہ عورتیں جو مسلمان ہو چکی ہیں ان سے کہنا چاہیے کہ اس آیت میں جو ہے ان سے عہد لینے کے لیے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ان عورتوں سے عہد لیں. کیا عہد لینا ہے ان سے؟ ان کی، یہ دیکھیے ایمان والیاں، معلوم ہو تو انہیں کافروں کے پاس واپس نہ جانے دو. یہ سب باتیں اس کے اندر میں آپ کو وضاحت دیتی ہوں اس کی. ٹھیک ہے جی، ان کی اچھی طرح جانچ کر لی جائے کہ ان کا مقصد صرف اللہ کی خوشنودی ہے
دکھاوے کے لیے تو مسلمان نہیں ہوئی ہیں. اگر دکھاوا ہے تو ان کو واپس بھیج دیا جائے. اگر صحیح ہے تو ان کو کفار کے پاس واپس نہیں بھیجیں گے، کیونکہ مومن عورتیں کفار کے نکاح میں نہیں رہ سکتی. جب جو پہلے دیکھیے دونوں کو کافر تھے، میاں بیوی، ان میں سے ایک نے اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے، تو ان کو واپس جانے کی ہدایت نہیں تھی، ان کو اپنے پاس رکھنے کی رہنے کی اجازت تھی. اس طرح مسلمان ایسی عورتوں سے مہر ادا کریں، نکاح کر سکتے ہیں. اچھا، ان عورتوں کے لیے جو وہاں سے کافر جو تھیں، جو مسلمان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آنا چاہتی تھیں، تو ایسے مسلمان مرد ان سے حق مہر دے کر ان سے نکاح کر سکتے ہیں. یہ اس آیت میں ہمیں آیت نمبر 10 میں یہ بتا دیا گیا. ایک بات اور اس میں کہ کافر عورتیں جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، ان سے مسلمان شوہروں کے نکاح ختم ہو گئے. اب کچھ ایسے لوگ تھے جن کے شوہر مسلمان ہوئے اور عورتوں نے اسلام قبول نہیں کیا، تو ان کے نکاح کو ختم کر دیا گیا اور وہ اپنا حق مہر بھی وصول کر سکتی ہیں. حق مہر میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی، ابھی دوبارہ سے ریپیٹ کرتی ہوں. نکاح کے وقت آپ کو کچھ رقم جو ہے وہ سونا یا چاندی یا رقم کی صورت میں آپ کا ایک مخصوص حصہ باندھ دیا جاتا ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت کو دے گا، اور وہ اس پر لازمی ہوتا ہے، دینا ضروری ہوتی ہے وہ بات. ٹھیک ہے. ایک بات یہ اللہ کا قانون اور حکم ہے، کیونکہ وہ بڑی حکمت والا ہے. یہ تمام باتیں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اللہ کے قانون کے مطابق ہے کہ مہر کس کو دینا ہے، کس سے نکاح کرنا ہے، کس سے نہیں کرنا. کافر ہیں تو اس سے نکاح جائز نہیں ہے. یہ تمام باتیں ہیں جو اللہ کی حکمت ہے. اللہ علم اور حکمت والا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے بڑھتے ہیں اپنی 11ویں آیت کی طرف. اور اگر مسلمانوں کے ہاتھ سے ان کی کچھ عورتیں کافروں کی طرف نکل جائیں، پھر تم کافروں کو سزا دو. تو جن کی عورتیں جاتی رہتی ہیں، غنیمت میں سے انہیں اتنا دے دو جو ان کا خرچ ہوا تھا، اور اللہ سے ڈرو جس پر تمہیں ایمان ہے. اس آیت میں ان عورتوں کے بارے میں حکم ہے جو واپس کافروں کے پاس چلی جائیں اور مہر واپس نہ ملا ہو، تو کافروں سے جنگ کر کے مال غنیمت میں سے اتنا حصہ دے دو انہیں جتنا انہوں نے خرچ کیا. مال غنیمت میں آپ کچھ پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں. ہم آگے سورہ انفال پڑھیں گے تو اس میں آپ کو پوری ڈیٹیل مل جائے گی مال غنیمت کے حوالے سے. کیا کہ جو جنگیں ہوا کرتی تھیں، جیسے غزوہ جنگ بدر، جنگ احد، یہ تمام جو جنگیں ہوتی تھیں، اس میں جب یہ جنگیں جیت لی جاتی تھیں تو جتنا بھی مال جو بچ جاتا تھا ہتھیار کے حوالے سے یا کھانے پینے کے لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے جو بھی مال جو بچ جاتا تھا اس کو مال غنیمت کہا جاتا تھا. اور وہ پہلے تو زمانے میں ایسے کہ باقاعدہ لوٹ مار ہوتی تھی کہ یہ جس نے لے لیا وہ اسی کا ہو گیا، لیکن اس کے بھی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات ہوئے اور اللہ کے حکم کے مطابق پھر اس مال کو بھی تقسیم کرنے کے حصے بنا دیے گئے. یہ ہم پڑھیں گے سورہ انفال میں انشاءاللہ آگے. تو اس میں سے بھی مال غنیمت میں سے بھی ان کا حصہ دیا جا سکتا ہے اگرچہ ان کے پاس پیسے موجود نہ ہوں. ٹھیک ہے جی. آیت نمبر 12. اے نبی، جب تمہارے حضور مسلمان عورتیں حاضر ہوں، اس پر بیعت کرنی ہے ہمیں. صحیح ہے. کیا کیا ان سے بیعت لینی ہے، کیا کیا ان سے وعدے لینے ہیں کہ اللہ کا شریک کچھ نہ ٹھہرائیں گی، نہ چوری کریں گی، نہ بدکاری کریں گی، اور نہ ہی اپنی اولاد کو ختم کر. دیکھیے نا، پہلے جو لوگ مسلمان نہیں ہیں ان کے لیے تو یہ تمام چیزیں عام تھیں. وہ چوری بھی کرتی تھیں اور بدکاری بھی کرتی تھیں، غلط کام بھی کرتے تھے، اولاد کو قتل بھی کر دیتے تھے، الزام تراشیاں عام تھیں. تو یہ تمام چیزیں، ان سب چیزوں کے خلاف بیعت کرنے کا حکم دیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ وہ یہ تمام چیزوں کی بیعت لینے کہ وہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، شوہر کو دھوکہ نہیں دیں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، نیک کاموں میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر ہی چلیں گی. ٹھیک ہے جی. سمجھ میں آ رہا ہے؟
آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 13 کی طرف. آیت نمبر 13. اے ایمان والو ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ کا غضب ہے. میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ آیت نمبر 1 سے 9 اور پلس آیت نمبر 13 اس میں شامل ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام دشمنوں سے دوستی کو منع کیا ہے. اللہ نے اپنا غضب ظاہر کیا، اپنا غصہ ظاہر کیا ہے اس کے اوپر. یہ وہی آیت نمبر 13 ہے جس کا میں نے آپ کو شروع میں ذکر کر دیا تھا. ٹھیک ہے، اس میں کیا بتایا جا رہا ہے ہمیں کہ مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ دیکھیے اے ایمان والوں، یعنی کہ مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کافروں سے دوستی پر ناراضگی، غضب ظاہر کر رہا ہے، اپنی ناراضگی ظاہر کر رہا ہے. جو لوگ مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مانتے، دیکھیے نا ہمارا تو آخرت پر یقین ہے، آخرت سے آس توڑ بیٹھے، یعنی آخرت ہے ہی نہیں، جن کا عقیدہ ہی نہیں ہے کہ آخرت ہے. جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ہمیں تو یہ عقیدہ ہے نا کہ ہم مریں گے اور مرنے کے بعد پھر آخرت میں جب سور پھونکا جائے گا تو ہم سب قبروں سے اٹھیں گے، آخرت میں ہم دوبارہ سے زندہ ہوں گے اور پھر اپنے اعمال کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھیں گے. تو یہ ان سب چیزوں پر کافروں کا عقیدہ نہیں ہے. تو جو لوگ مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مانتے وہ آخرت پر کیوں کر یقین رکھیں گے، کیوں ایمان رکھیں گے؟ ان کا ایمان نہیں ہے اس چیز پر. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو اچھی طرح سے یہ ایکسپلینیشن دے دی. جن لوگوں کو یہ تھا کہ میں شروع میں ہماری آئی ڈی نہیں بن سکی، ہم نہیں پراپر کلاس دے سکے، ان لوگوں کی اسٹارٹ پر یہ کلاس دوبارہ سے رکھی گئی. ریوائز کلاس تھی، امید کرتی ہوں کہ سب کو یہ سمجھ میں آ گئی ہوگی. آپ کی اسکرین پر کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات آپ کو دینے ہیں. ٹھیک ہے، غور فرما لیجیے. 1 منٹ دے رہی ہوں، 1 منٹ نہیں بلکہ ہمارے پاس اب ٹائم ختم ہے. میں شاید پورے پراپر آنسر بھی نہیں لے سکوں. جلدی جلدی سے ہم چاہیں گے اس سیگمنٹ کی طرف تاکہ اس کو کمپلیٹ کر سکیں. کوسچنز آپ کی اسکرین کے سامنے ہیں، پڑھیے غور سے اور اس کے سوالات کے جواب دینے کی کوشش کریے. بہت آسان سے سوال رکھے ہیں میں نے. دوبارہ سے ایک بار ریپیٹ کر دوں، ایکٹیویٹیز ہوں گی آپ کی، آپ کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہوگا. اس کے پراپر نمبر ہیں، تاکہ آپ ان سب چیزوں میں مارکس اپنے لے سکیں. ٹھیک ہے، ارتضیٰ قیصر، ویری گڈ بیٹے، ہمیشہ ایکٹیو نظر آتے ہیں. آپ کلاس میں بھی ایکٹیو ہی نظر آتے تھے. اللہ پڑھنے کا شوق دے آپ کو. محمد ارتضیٰ جی بیٹا، مائک اپنا آن کریے. جی بیٹے ارتضیٰ. سورہ ممتحنہ. دوبارہ سے ریپیٹ کریے بیٹے، مجھے آواز نہیں آئی. سورہ ممتحنہ کے لفظی معنی عورت کا امتحان لینا ہے. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں. ہمیشہ ماشاءاللہ ایکٹیو رہتے ہیں، شاباش. آگے بڑھتے ہیں عبد الرحمن کی طرف. عبد الرحمن اور شہیرہ، ٹھیک ہے جی بیٹے. جی عبد الرحمن. میں سورہ ممتحنہ کا نہیں، نیکسٹ امتحان لینے والی سورت. ویری گڈ. مجھے دوسرے سوال کا جواب چاہیے تھا. بہرحال سورہ ممتحنہ مکی سورت ہے یا مدنی؟ مس مکی. نہیں، سورہ ممتحنہ مدنی سورت ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نے اسٹارٹ پہ آپ کو بتایا تھا. چلیے، پہلا سوال آپ کا بالکل کریکٹ تھا، اچھی کوشش تھی، شاباش. اسی طرح سے جیسے آپ دیکھیے نا اب اسکرین پہ مجھے صرف 2 سے 4 ہاتھ نظر آ رہے ہیں. جو بچے بالکل آرام سے سکون سے بیٹھے ہوئے صرف سن رہے ہوتے ہیں، ان کو ایکٹیویٹیز میں ان کے کوئی مارکس نہیں ہیں. ارتضیٰ ہمیشہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. فاطمہ عبد الکریم ہیں، یہ بچے ہیں. اریبہ ہیں، پراپر ہمیشہ آگے آتے ہیں. یا شہیرہ ہیں، آگے ہمیشہ آتی ہیں. تو یہ تمام بچے، ان کے مارکس اس بیس پہ بھی آپ لوگوں کے مارکس جائیں گے کہ آپ لوگ کس طرح سے ہمیں آنسرز دے رہے ہیں. ٹھیک ہے بیٹے. اب نیکسٹ کوشچن میں پہلے پوچھ لوں تاکہ آپ سوچ کر جواب دیں. سورہ ممتحنہ میں حضرت ابراہیم کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟
جی بیٹے کون بتائے گا؟ زید کدھر ہے بھائی؟ شاباش، جلدی جلدی سے ہاتھ اٹھائیے. جسٹ ریز یور ہینڈز. مریم، ہمارے پاس ٹائم کم ہے، ہم زیادہ ویٹ نہیں کر سکتے ہیں. جی ارتضیٰ کیا کہیں گے؟ جی زین آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ زین اپنا مائک آن کریں گے تو ہی جواب دے پائیں گے. رول نمبر 5. جی زین. اچھا جی، مجھے علیشا کین یو ہیئر می؟ جی علیشا. آپ لوگ اپنے مائکس آن کرنے میں بہت ٹائم لگاتے ہیں، دیٹ از وائی یہ پرابلم. جی حمزہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے آواز نہیں آئی بیٹا. اپنے مائکس کو پراپر رکھیں گے تبھی آواز آئے گی. جی ارتضیٰ. ٹیچر سورہ ممتحنہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ان کی صبر اور ان کی قربانی کی وجہ سے کیا گیا ہے. اور ہمیں کیا بات بتائی جا رہی ہے اس کے ذریعے؟ کہ ہمیں بھی اسی طرح رہنا چاہیے، صبر اور اچھا قربانی. ایک جواب اور لے لوں، اس کے بعد میں آپ کو کلیئر کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ جی عبد الرحمن، شہیرہ عبد الرحمن جی بولیے. مس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسلام کی خاطر اپنے کافر رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ توڑ دیا تھا، اس لیے ان کا ذکر کیا گیا. شاباش، ویری گڈ آنسر، کریکٹ آنسر، بالکل ٹھیک آنسر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اسی لیے کیا گیا کہ انہوں نے اپنے اہل و عیال کو بھی نہیں دیکھا، انہوں نے کچھ نہیں دیکھا، اپنے قبیلہ سب کچھ چھوڑ کر انہوں نے صرف ایک اللہ کو مانا، ایک اللہ کا ساتھ دیا، اللہ کی وحدانیت کا ساتھ دیا. ویری گڈ آنسر بیٹے، شاباش. اچھا جی، میں نے ایک کوشچن شاید نہیں پوچھا ہے، میرے پاس ٹائم اب صرف 1 منٹ کا رہ گیا ہے، کسی وقت بھی ہماری ٹائمنگ ختم ہو جائے گی. پہلے سے ہی میں آپ سے اجازت لے لیتی ہوں، انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے لیکچر میں. کوئز کی تیاری کر کے رکھیے گا، اپنی کمپٹیشن کی تیاری کر کے رکھیے گا. جی ارتضیٰ کیا کہنا چاہیں گے؟ سورہ ممتحنہ میں کن 3 باتوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ جی ارتضیٰ. جی بیٹے ارتضیٰ. ٹیچر سورہ ممتحنہ میں صبر اور اپنی کسی پسندیدہ چیز کو قربان کرنے کا ذکر کیا گیا ہے. 3 باتوں کا ذکر میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ 3 بحث ہیں اس کے اندر، 3 مباحثے ہیں اس کے اندر. وہ 3 مباحثے بتانے تھے، بہرحال میں ریپیٹ کر دیتی ہوں آپ لوگوں کو تاکہ میرے پاس اب ٹائم نہیں ہے، کسی وقت بھی ختم ہو جائے گا. سب سے پہلا تو ہمارا یہ تھا کہ حضرت حاتب بن ابی بلتہ یعنی کہ مسلمانوں سے دوستی نہیں کرنی ہے، اور جو مکہ میں مومن عورتیں آئی ہیں ان سے بیعت لینی ہے. تیسرا جو مومن اور کافر یا شوہر ہیں ان کے ساتھ ازدواجی زندگی کیسے گزاری جائے اس کا ذکر ہے. یہ 3 وہ باتیں تھیں جو سورہ ممتحنہ میں ذکر کیا گیا ہے. پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں. اپنا خیال رکھیے گا، صاف ستھرے رہیے، اور اپنا ہوم ورک 2nd کاپی میں آپ کی جو آپ کو اب جو جائے گا وہ کاپی 2 میں جائے گا، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس اسلامت کی کاپی 2 ہے، اس کے اندر وہ کام کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.